नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। एक और मौके पर फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। एक मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि माह से लाहत तक इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक, कब्र तक। बेटा हालात जैसे भी हों, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इस्लामियात के भी इन करीब आपके जो है तमाम पेपर होंगे, मैट्रिक के 9th वालों के इस्लामियात का भी उसमें पेपर होगा। इसलिए अपने वक्त की कदर करें, गया वक्त हाथ आता नहीं। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, मेहनत करें, कोशिश करें और अपने लेक्चर को गौर से सुना करें। ये क्या है कि भाई फिजिकल क्लासेस में तो टीचर होते हैं और आप गौर से सुन रहे होते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डेड जो है ना लेक्चर सुनना होता है तो उस वक़्त बहुत मुश्किल हो रही होती है। अपने आप को मुशक्क़त का आदी बनाएं, फिर तो फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सूरह अनफाल रुकू नंबर 9। 8 रुकू हो चुके थे, आज हम रुकू नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि आयत नंबर 65 से 69 तक तकरीबन 4 आयत हैं, 5 आयत हैं। सर नवीद खालिद। तारुफ जो है पहले भी बताया गया था, मदनी सूरत है और कुरान मजीद का पारा नंबर 9 और 10 उसमें सूरत है। 10 रुकू हैं और 75 इसमें आयत हैं और कुरान मजीद की ये 8वीं सूरत है। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद नाज़िल हुई और पहली आयत जो है यसअलूनका अनिल अनफाल से माखूज़ है। इसमें जो अनफाल है माल गनीमत, और इसमें ग़ज़वा बदर का तफसीली तबसरा किया गया है। इसमें मज़ामीन क्या क्या हैं? 2 मज़मून हैं। एक तो अहले ईमान को जहाद की तरग़ीब और जंगी कैदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत। ये अद्दर्सुल सालिस बे आज पढ़ा जा रहा है सूरह अनफाल। तर्जुमा और लफ्ज़ी तर्जुमा भी है, बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 69 तक जो है ख़त्म होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मशकी अल्फाज माने जो आपके हैं अत-तमारीन में अल-कलिमात व तरकीब के नाम से 4 अल्फाज हैं। हर्रिज़ शौक दिलाओ, उभारो। इसके बाद है असऔ कैदी और दुनिया के फ़ायदे। युस्खीना वो खून रेजी करे, कुचल डाले। इसमें एक सवाल है और एक कुरानी आयत है जो कि पेपर में आती रहती है। ये सवाल का जवाब है और कुरानी आयत का तर्जुमा। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्तिलाहात हम पढ़ रहे थे तो 45 तक इस्तिलाहात जहाँ पे सहाबी है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 46 से हकूकुल इबाद, ईमान या अमल सालेह किसे कहते हैं, कस्ब हलाल, जिहाद बिन नफ्स, इस्हाज़र के हुकूक और अक़साम शिर्क, शिर्क की कितनी अक़साम हैं, दयानतदारी, सब्र, अफ़ून दरगुज़र, मीक़ात और इहराम। इसके बारे में इंशाअल्लाह हम सरसरी तौर पे पढ़ेंगे। शुरू में मैं आपको थोड़ा सा खाका बता रहा हूँ कि आज हम पढ़ेंगे क्या, आपके इल्म में होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अफ़ून दरगुज़र, मीक़ात और इहराम, ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे
اور ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اگر سر پہ دوپٹہ نہیں کیا ہوا سر پہ دوپٹہ کر لیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اسلامیات کا پیریڈ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ یہ آیت نمبر 65 تھی۔ اس کے ترجمے میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض اباریے، المؤمنین مومنوں کو، علی القتال جہاد پر، ان یکن اگر ہوں، منکم تم میں سے، 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا غالب رہیں گے، 200 100 کو بولتے ہیں، اور 200 وَإِن يَكُنْ اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، 100 یغلبوا وہ غالب رہیں گے، الفن 1000 پر، من الذین ان لوگوں سے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ قوم وہ ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون نہیں سمجھتے۔ اس میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے جو 1000 پر غالب رہیں گے، اس کے لیے کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس میں حرض اصل میں اس کی جو لغوی معنی ہے، بیماری کا بدن کو اتنا دبلا کر دینا کہ قریب مرگ کے قریب ہو جائے، چونکہ مرض مریض کو عاجز کر کے ہلاکت کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ بس اس عاجز اور مجبور کرنے کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر اس شدید ترین ترغیب کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہونے لگا، جو آدمی کو مجبور کر دے اور حکم نہ ماننے کا کوئی راستہ نہ چھوڑے، یعنی اس میں ایک شوق دلانا اور ابھارنا جہاد کے لیے۔ اس میں فرمایا گیا کہ بھائی 20 مجاہد 200 کافر پر غالب ہوں گے، اگر وہ مصمم ارادے سے لڑیں، یا تو وہ فتح یاب ہوں گے، یا غازی بن جائیں گے، یا شہادت نوش فرمائیں گے۔ جو سخت سے سخت مقابلے کے سامنے ڈر جاتے ہیں اور پسپا ہونا ان کے زندگی میں ہے ہی نہیں، شامل ہی نہ ہو، ایسے مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام سے نوازا ہے کہ اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آنے کی بشارت دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بڑی بات ہے کہ اگر وہ 10 ہیں 1000 پر غالب ہو سکتے ہیں، واقعی پکے مومن ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر وہ ایمانی قوت نہیں رہی، تو اللہ تعالی نے تخفیف کر دی اور فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000
الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اس میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 66 میں الآن اب خفف بوجھ ہلکا کر دیا، خفیف کر دیا، کم کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. عنکم تم سے، وعلم اور معلوم کر لیا، ان کہ فیکم تم میں ہے، ضعفاً کمزوری. فإن یکم منکم پس اگر ہوں تم میں سے، میاتن 100، صابرۃ میاتین تو صبر کرنے والے اگر ہیں وہ غالب رہیں گے 200 پر. وإن یکم منکم اور اگر ہوں تم میں 1000 مجاہدین، یغلبو تو غالب رہیں گے 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو تھا لفظی ترجمہ. اب ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. غور سے سنیے گا. اب خدا نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے. پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے. اس کے بعد اللہ رب نے تخفیف کر دی. فرمایا پہلے تو ایسے تھا کہ 20 ثابت قدم والے جو ہے 20 200 پر 10 گنا تھا، 100 1000 پر، اور 20 جو ہے 2000 پر. اس طریقے سے 10 گنا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 قدم جو نا ثابت قدم رہنے والے جو ہے وہ 1000 پر غالب ہوں گے. اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ قائم رکھا. اس طرح ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا بوجھ کو. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم بڑا تکلیف دہ ہو رہا ہے تو اس نے اپنے کمال اور رحمت سے مسلمانوں پر یہ بوجھ ہلکا کر دیا کہ 100 1000 کے مقابلے میں آئیں 10 گنا. اب اللہ نے ہلکا کر دیا بوجھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں میں جسمانی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اب ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے. چنانچہ اس حکم پر نظر ثانی کر کے فرمایا کہ اگر تم میں سے جم کر لڑنے والے 100 ہوں تو 200 دشمن پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 دشمن پر غالب آئیں گے. حکم میں تخفیف کر دی گئی. طاقت سے لڑنے کی بجائے دگنی طاقت سے لڑنے کا حکم ہو گیا. اب اگر کافر کی تعداد مسلمانوں سے دگنی ہو جائے تو فرار جائز نہیں، بھاگ نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف دگنی تعداد سے ہی لڑنا. اگر برابر یا آدھی تعداد بھی للکارے تو اس سے بھی لڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ رب فرما رہے ہیں غور سے سنیے گا بیٹا. آیت نمبر 67 میں ہے ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اس میں فرمایا جا رہا ہے ما كان لنبي نہیں ہے نبی کے لیے ان کے یکون ہوں لہو اس کے پاس اسعا قیدی حتی جب تک کہ یسخینہ کثرت سے خون نہ بہا دے فی الارض زمین میں تریدون تم لوگ چاہتے ہو عرض مال الدنیا دنیا کا
واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے الآخرہ آخرت، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ۔ اب با محاورہ ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے شایان شان نہیں ہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تم لوگ دنیا کے مال کی طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں جو بات کی گئی وہ یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں غزوہ بدر میں کفار کی قدم اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور قیدیوں کو باندھنے میں مصروف ہو گئے کچھ۔ اسی دوران میں بڑے بڑے کافر جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، جو سال تک مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہے۔ اگر اسی دن ان کا کلا کما ہو جاتا تو کفر کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا۔ سعد بن معاذ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غنیمت کا مال سمیٹتے ہوئے دیکھا تو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی بن مالک کی روایت میں لکھا ہے کہ کچھ انصاری اجازت لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ تعالی کا زر فدیہ معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم ایک درہم بھی نہ چھوڑوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیدی اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیے ہیں، یہ تمہارے بھائی بندے ہیں، ان کے متعلق تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ اب مشورہ لے رہے ہیں۔ جو قیدی ہو گئے ہیں کچھ تو تقریباً 70 کے قریب تو جو ہے نا مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، اور کچھ قیدی ہو گئے، 70 قریب قیدی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے قبیلے کنبے کے لوگ ہیں، ان کو قتل نہ کیجیے۔ میری رائے ہے کہ ان سے زر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ضمان پر چھوڑ دی جائے، کچھ پیسے لے لی جائیں۔ جو مال ان سے وصول ہوگا وہ کافروں کے مقابلے کے لیے ہمارے لیے باعث قوت ہوگا، اور امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ان کو ہدایت فرما دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے عمر تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان لوگوں نے آپ کو وطن سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے۔ اگر کسی کا بیٹا اگر آیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو قتل کرے، قریبی جو رشتہ دار ہے اس کو خود قتل کرے۔ میں اپنی قریبی رشتہ دار کو ماروں گا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کی محبت نہیں ہے، یعنی کہ کافروں سے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر ان کو جلا ڈالیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا کہ قتل کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا جائے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شایان و شان نہیں ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں، جب تک آپ کافروں کو ان قیدیوں کو قتل نہ کر دیں اور زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں، تم لوگ دنیا کے مال کی طالب ہو۔ جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اگر کچھ مال مل جائے تو مسلمانوں کو مدد مل سکتی ہے، بعد میں جو لڑائی ہوگی اس میں مدد مل سکتی ہے، اپنے لیے لڑائی کے کچھ سامان خرید سکتے ہیں، اور یہ لوگ قیدی ہیں، اگر ان کو چھوڑ دی جائے
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے دیں، مسلمان ہو جائیں اور دست بازو بن جائیں، لیکن اللہ رب فرما رہے تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، ضمانت میں اور فدیہ میں ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے دونوں آیت اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا لفظی ترجمہ، لولا اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا ہوا حکم، من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے ہوتا، پہلے سے لکھا ہوتا، لمسکم تو ضرر پہنچتا تمہیں، فیما اس میں جو اخذتم تم نے لیا ہے مال فدیہ، عذاب عذاب عظیم بڑا، فکلو پس کھاؤ، مما غنمتم تمہیں جو غنیمت میں ملا، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل کرتا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اس سے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہیں۔ یہ پہلے سے بات طے ہو چکی تھی، پہلے سے حکم صادر ہو چکا تھا، فدیہ بھی تمہارے لیے حلال اور مال غنیمت بھی حلال۔ اگر آپ نے فدیہ لے لیا مشورے سے کوئی بات نہیں، مشورے میں خیر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب کی ذات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ان کو پسند فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورہ انفال، اس میں تقریباً یہ 4 الفاظ جو ہے مشکی الفاظ کے معنی ہیں، یہ 4 2 سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ جواب یہ ہے، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ایک ہی جنا ایک اور سوال ہے جو قرآن آیت کا ترجمہ ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاد پر ابھارنے کے لیے ترغیب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے درذیل الفاظ میں ترغیب دی۔ پہلی بات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، خفف اللہ، اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو اس میں ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی کا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جو پڑھیں گے اصطلاحات، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ اصل میں عباد جو ہے وہ تو عبد کی جمع ہے، عباد جس کی میں نے پڑھا، وہ حقوق
جن کی پاسداری انسان کے لیے ضروری ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے حقوق اللہ، اور دوسرے کا تعلق وہ انسان کے ساتھ ہے حقوق العباد یا حسن معاشرت. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی انسان کو اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا. اس نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی اور ادا نہ کرنے کو اپنی ناخوشی کا مستحق ٹھہرایا. چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی حقوق اللہ ہی کی طرح محترم سمجھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. ایمان عمل صالح اسے کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اسلام کی لغوی معنی ہے کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، دو چیزیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان. اور ایمان کے جو معنی ہیں وہ ہے تصدیق کرنا، ماننا. یہاں پہ غلطی سے ہوئی، اسلام کی نہیں، ایمان کی لغوی معنی ہے. عمل صالح بھی وہی ہے، اور عمل بالارکان کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے یقین اور ان کی تصدیق، اور انہیں اپنی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کا نام ایمان ہے. حدیث جبرائیل میں ایمان کی جب بارے میں پوچھا گیا، فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ. اصل تو ایمان یہ ہے. اس کے بعد ہونے پر دل سے یقین اور تصدیق کرو. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس میں کوئی گمان اور شک و شبہ نہیں ہے، ان سب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، تصدیق کرنا. ایمان کی شاخیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. کسب حلال، حلال کمانا مطلب کیا ہے؟ کمانا. کسب کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کمانا، حلال کمانا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو سستی اور کاہلی سے کام لے. محنتی اور ایماندار شخص اللہ کو پسند ہے، اور قدم بقدم اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں حلال روزی کمانے والے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا گیا ہے. ارشاد نبی ہے الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. جہاد بن نفس، جہاد کے بارے میں بتایا تھا، کوشش کرنا. اور جہاد بن نفس جو ہے وہی ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جہاد اکبر یہ پڑھ چکے ہیں. ویسے اساتذہ کے حقوق، اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی ایک باعزت مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا. استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت ارشاد حاصل ہوئی. فرمایا گیا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. استاد علم دے کر نئی نسل کی صحیح نشوونما اور اس کی فکر و نظر کی اصلاح کرتے ہیں. نئی نسل ان کی ہی فراہم کردہ سانچوں میں ڈلتی ہے. استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود ملا ہے، جس نے تیرے پیدا ہونے کا سبب بنا. دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، یعنی آپ کی سسر. اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، یعنی آپ کے استاد. شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. اللہ کی ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک. ذات میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے برابر سمجھنا کسی کو، اللہ سے بڑا سمجھنا، اللہ کی اولاد سمجھنا. اور اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، کسی دوسرے میں بھی ماننا، اللہ جیسا ثابت کرنا. اور صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی حاجات، مشکلات، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے کسی دوسرے سے رجوع کرنا، مرادیں مانگنا، کسی اور کو حاجت روا ماننا، کسی اور کو کارساز سمجھنا، کام بنانے والے کسی اور کو سمجھنا.
اور دعائیں مانگنا کسی اور سے۔ دیانتداری کیا ہے؟ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت ختم ہو جائے وہاں معاملات دیانت ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصان سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانت والوں کو، یعنی امانت والوں کو امانتیں واپس کرو۔ صبر کے لوگ میں نے ہیں برداشت کرنا، روکنے اور برداشت کی، یعنی اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا، مصائب پر برداشت کرنا، صبر، مشکلات اور مصائب جو آتے ہیں صبر کرنا۔ مختصراً یہ کہ صبر دل کی مضبوطی اور اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ صبر کی کتنی قسمیں؟ 3، صبر علی المعصیہ، صبر علی الاطاعہ اور صبر علی المعصیت۔ یعنی انسان جس آزمائش و تکلیف میں مبتلا ہوا اس پر اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہ کرے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی میں استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھے۔ عفو درگزر کی جو لفظی معنی ہیں معاف کرنے کے ہیں، یعنی وسعت ظرفی کا ثبوت دے، اپنے کسی مجرم کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دینا اور بدلہ لینے کی قوت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ عفو درگزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے، صفت ہے۔ اس سے دشمن دوست بن جاتے ہیں اور دوستوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہے ان عفو درگزر کو بھی شامل کیا ہے، ان میں عفو درگزر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ترجمہ، اور وہ مومنین غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ عفو درگزر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، تیرے بندوں میں کون تیرے نزدیک زیادہ عزیز ہے؟ پروردگار نے فرمایا، جو قادر ہونے کے باوجود عفو درگزر کرے، معاف کر دے۔ اس کے بعد ہے میقات۔ میقات کے اصل معنی کسی شے کے لیے ایسا وقت مقرر کرنا جو اس کے ساتھ خاص ہو۔ حج میں میقات سے مراد وہ مخصوص مقامات ہیں جہاں حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ یہ 5 مقامات ہیں جو حرم مکی کے قریب واقع ہیں، مکہ کے قریب جو ہے نا یہ واقع ہیں، اور جیسے اس کو ہم بولتے ہیں باؤنڈری لائن جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں لازمی احرام وغیرہ باندھنا ہوگا۔ ہم تو عراق سے جاتے ہیں اس لیے ذات العرق ہے ہمارے لیے۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ سے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ، جحفہ جو شام سے جانے والے ہیں، قرن اور ملم، یہ 5 ہیں۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام آخری اس میں ہے۔ احرام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ حرمت میں داخل ہونا۔ احرام سے مراد بظاہر وہ 2 کپڑے ہیں جو حاجی اور معتمر یعنی عمرہ کرنے والے حج اور عمرہ کے وقت پہنتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے جو احرام کی نیت کرنے کے بعد حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والے پر لازم ہوتی ہے۔ اس حالت میں حاجی اور معتمر پر مخصوص پابندیاں عائد ہوتی ہیں، مثلا خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا اور شکار کی ممانعت ہوتی ہے۔ تو بیٹا ایک دفعہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا۔ بیٹا آج جو ہے ہم نے
سورہ انفال اس کا جو ہے رکوع نمبر 9 پڑھا، جو کہ آیت نمبر 65 سے 69 تک ہے. سر نوید خالد تھوڑا سا تعارف پڑھا ہم نے. اس کے بعد اس میں 2 مضامین تھے، اس کو ہم نے پڑھا. اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور جنگی جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا جو ہے ہدایت دی گئی کہ ان کو جو ہے ایسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا فدیہ لے کر، بلکہ اگر خون بہا دی جاتا تو زیادہ اچھا تھا یہ. لیکن پہلے سے طے تھا، حلال تھا فدیہ لینا اور مال غنیمت. اس کے بعد اس کی ہم نے تلاوت کی، لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہم نے اس میں سے پڑھا، اور مشقی سوالات، مشقی الفاظ کے معنی 4 تھے وہ ہم نے پڑھے. 2 اس میں سے جو ہے نا سوال ہیں، ایک سوال ہے اور ایک جو ہے قرآن آیت کا ترجمہ یہ پیپر میں آتا ہے. اس کے بعد جو اصطلاحات ہم پہلے کچھ پڑھ چکے تھے تقریباً 45 کے قریب، آیت نمبر یعنی کہ اصطلاحات نمبر 46 سے 56 تک تقریباً 11 جو ہے آج ہم نے اصطلاحات پڑھی. حقوق العباد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، کسب حلال کے بارے میں، جہاد بالنفس، اساتذہ کے حقوق، شرک کی اقسام، اور شرک کی اقسام کے بعد جو ہے نا دیانت داری، صبر، اور اس کے بعد عفو درگزر، میقات کے بارے میں اور احرام کے بارے میں. امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بیٹا کوشش کریں کہ اسائنمنٹ بھی تیار کریں، لکھیں، اپنے پاس یہ تمام چیزیں لکھیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. یہ جو سوال لکھوایا گیا ہے وہ لکھیں، ہر چیز آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے. اور پھر اپنے جو ہے سینٹر میں سوال کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کے اسائنمنٹ کو چیک کریں گے، آپ کو واپس ریٹرن کی جائے گی. محنت سے پڑھیں بیٹا، تمام چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں جب پیپر ہوں گے تو یاد کریں گے، ابھی سے یاد کریں. ابھی سے یاد کریں گے تو بیٹا آپ کو فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے. والدین کا ادب احترام بہت ضروری ہے. نمازوں کا اہتمام کریں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.